प्यारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, हमारे अम्बिया, प्यारे अम्बिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदरी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है ज़िक्र एक नबी का। बहुत ही प्यारा ये टॉपिक है। जब से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ है तो पर्सनली बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा लुत्फ़ आ रहा है। जब एक नबी की मुकम्मल सीरत को हम पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। टुकड़ों टुकड़ों में बहुत सारी बातें सुनी होती हैं, सीखी होती हैं, लेकिन जब एक मुकम्मल सीरत का आप कोई चैप्टर या बाब पढ़ते हैं तो उसका लुत्फ़ जो है वो दुबाला हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अंबिया किराम पर ईमान रखते हैं और ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि जिस तरह हमें अपने आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है, इसी तरह दीगर जितने भी अंबिया दुनिया में तशरीफ़ लाए उन सब पर ईमान लाना हमारे ईमान के लिए लाजमी जुज़्व है। अल्लाह पाक अंबिया किराम की बरकतों से हम सब को माला माल फरमाए। इस प्रोग्राम का जो बुनियादी एक मकसद है वो ये है कि अंबिया किराम की सीरत और उनकी अक़वाम के हालात व वाक़यात से हम अपने लिए कुछ न कुछ दर्स हासिल करें। अच्छे वाक़यात भी हुए, बुरे वाक़यात भी हुए, कौमों में अच्छे लोग भी हुए, ऐसे लोग भी हुए कि जो अज़ाब इलाही का सबब हुए। उनके क्या अमाल थे, ऐसी क्या चीज़ थी कि जिसकी वजह से वो अज़ाब इलाही का शिकार हुए और हमें उनसे बचने के लिए क्या करना है। आज जो तज़किरा है वो नबी अलैहिस्सलाम का 5वां है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, फिर शीस अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और नूह अलैहिस्सलाम, इनका हम तज़किरा कर चुके। आज जो है वो हज़रत हूद अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करेंगे। कैसे इन्होंने अपना वक्त गुजारा, किस तरह से इन्होंने अपनी कौम को तबलीग दीन की और अल्लाह पाक की वहदानियत की तरफ दावत दी। इनकी कौम का क्या नाम था और बिल आखिर उस कौम की सरकशी की वजह से इन पर क्या अज़ाब हुआ और उसकी कैफियत क्या थी वो भी सुनेंगे। इनकी कौम के अंदर क्या ऐसी बुराइयां थीं जो कि अज़ाब का सबब बनी, ये भी हम सीखेंगे और बहुत कुछ इंशाअल्लाह हासिल करेंगे। ज़िम्नन बहुत सारे मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। हमारे साथ मुबल्लिग़ दावत इस्लामी मोहम्मद राशिद मदनी तशरीफ़ फरमा है, इनको भी मरहबा कहता हूँ। और आदिल भाई हमारे बहुत ही पुराने नात ख़ान हैं माशाअल्लाह, ये भी तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले एक कलाम को शामिल करेंगे, फिर इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आज के मौजू से मुताल्लिक़ जो गुफ्तगू है उसको हम सिलसिले का हिस्सा बनाएंगे। जी आदिल भाई क्या सुना रहे हैं? सल्लल्लाहु अलैहि और रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मोता मदीना है, बस मेरा मोता
سے کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا کوئی دوسرا، ارے مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں دو قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر اپنے قدموں سے خدا را نہ جدا کیجیے گا، ہو گناہگار پہ احسان مدینے والے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، یا کوئی دوسرا وہ مدینہ جو کونین کا تاج ہے، جس کا دیدار مومن کی معراج ہے، زندگی میں خدا ہر مسلمان کو وہ مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے، دل بھی صدقے کیا واردی اپنی جان ہو تسکین پائے تو پائے کہاں، کس طرح دور رہ کر جیے ہم یہاں، جبکہ سب کچھ ہمارا مدینے میں ہے، اٹھ کے جاؤ کہاں مدینے سے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، یا کوئی دوسرا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کیا بتاؤ اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، اس کی آنکھوں اس کی آنکھوں کا نور تو دیکھو، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، جس کا دیکھا ہوا مدینہ ہے، کیا بتاؤ کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤ دل فدا ہے مدینے والے
سبحان اللہ. اللہ پاک مدینہ پاک کی مزید محبت ہمارے دلوں میں بڑھائے اور اللہ پاک بار بار انہیں مدینہ پاک کی باادب حاضری نصیب فرمائے اور یہ بہاریں یہ برکتیں ہم سب کو دیکھنا ہمارا مقدر فرمائے. حضرت ہود علی نبی جنا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا نام عاد تھا. آپ نے اس کا تذکرہ ہو سکتا ہے ضرور سنا ہوگا. جو مشہور قوم گزری پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پہلے، تو ان میں ایک مشہور نام قوم عاد کا بھی رہا. یہ قوم کیا تھی اور عاد کے نام سے کیا ایک سے زائد قومیں تھیں؟ اگر تھیں تو ان کی کیا وجہ تھی؟ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ اس کا کچھ بیان فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک عظیم نبی حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہوگا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کے احوال دیکھ کر ان کے لیے کس طرح نصیحت فرمائی اور ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا پیغام دیا، اور ان کی بدتمیزیوں اور ان کی ان شرارتوں کو دیکھتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا اور رب تبارک و تعالیٰ کے وعدے پر آپ نے بھروسہ رکھا، توکل کیا. انشاءاللہ اس کا بیان ہوگا. حضرت سیدنا ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم ہے اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عاد کا، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ عاد ایک بادشاہ تھا جس کی رعایا عاد کہلائی، اور ایک قول کے مطابق ایک شخص تھا جس کی اولاد جو ہے وہ عاد کہلائی. عاد کے نام سے دو قومیں ہیں جن کا قرآن مجید برہان رشید میں ذکر ملتا ہے. ایک ہے عاد اولا یعنی پہلے جو گزری، اور ایک ہے عاد ثانیہ یعنی جو دوسری قوم گزری تھی. اور ان دونوں قوموں کے درمیان تقریباً 1 صدی کا 100 سال کا ڈسٹینس تھا، 100 سال کا فاصلہ تھا. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی جو قوم تھی یہ عاد اولا ہے، یہ پہلی عاد ہے. اور ان کے بعد حضرت صالح علیہ الصلاۃ والسلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی مبعوث ہوئے، ان کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور اس قوم کا مشہور نام قوم سمود بھی ہے. یعنی سمود یا عاد ثانیہ، جی یہ ایک ہی قوم کے دو نام. جی. حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کی اگر بات کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن ان نعمتوں میں غور و فکر کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے یہ سرکشی پر اتر آئے. رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو صفات عطا فرمائی تھی، جو کمالات عطا فرمائے تھے، ان کا بھی ذکر فرمایا ہے. چنانچہ سورہ فجر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا، ارم ذات العماد. اور یہ جو عاد کا ہم ذکر کر رہے ہیں حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا، اس کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے. ان کا رب نے ذکر فرمایا کہ ارم کے لوگ جو ستونوں جیسے قد والے تھے. ان کے بارے میں مفسرین نے لکھا کہ حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کے جو لوگ تھے ان میں جو پست قد ہوتا یعنی کم قد والا ہوتا، اس کا قد تقریباً 60 گز ہوا کرتا تھا. یہ چھوٹے قد والا اور جس کا بڑا قد ہوتا وہ 100 گز لمبا ہوتا تھا، اور ان کا سر جو ہے وہ خیمے کی مانند ہوتا تھا. اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو جسامت اور قوت اور شہزور قوم بنایا تھا، بڑا طاقتور بنایا تھا. لیکن یہ طاقت جو تھی اس کا انہوں نے غلط استعمال کیا، اور معاذ اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی سرکشی پر اس طاقت نے ان کو ابھارا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ یہ قوم عاد اتنی جثے والی اور اتنی عظیم تھی اور اتنے لمبے قد والی تھی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں ان جیسا کوئی پیدا نہ فرمایا. اور حضرت ہود علیہ الصلاۃ والسلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا ان کو درس دیتے تو بعض اوقات یہ اپنے اس نعمت جو رب تبارک و تعالیٰ کی ملی تھی، اور اس نعمت کا حق تو یہ تھا کہ رب کے آگے سر جھکاتے، لیکن وہ اکڑتے تھے کہ معاذ اللہ اگر ہمارے اوپر عذاب آئے گا تو ہم اپنی اس طاقت کے ذریعے اس عذاب کو دور کر دیں گے. لیکن دنیا نے دیکھا کہ رب تبارک و تعالیٰ جو قادر مطلق ہے، عزیز ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے جب اس قوم سے انتقام لیا تو ان کا نام و نشان مٹ گیا. اللہ اکبر. یہ ایک بنیادی سٹرکچر کہہ لیں یا ہسٹوریکل ان کا انٹروڈکشن کہہ لیں. یہاں پر یہ بھی تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ ہم پریویس کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پر جب عذاب آیا اور طوفان آیا، اور اس کے بعد آپ کی جو کشتی ہے وہ کوہ جودی پر جا کر ٹھہری، تو آپ علیہ السلام کے ساتھ جو چند تھوڑے سے ایمان لانے والے تھے، مومنین تھے، وہ باقی رہے، وہ زندہ بھی رہے. لیکن اللہ کی شان دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی جو اپنی اولاد تھی
اس سے آگے نسل انسانی بڑھی اور جو دیگر مومنین تھے ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی. اور یہ جو عاد نامی بادشاہ کا تذکرہ ہوا یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہی ہوا. اور اس کا شجرہ بھی جو ہے وہ علماء نے بیان فرمایا ہے. اور یہاں پر ایک اللہ کی قدرت کا نظارہ کہیں ذرا ہم تصور میں جان کر دیکھیں کہ آج اگر کسی کے پاس تھوڑی جسمانی طاقت ہوتی ہے تو وہ بڑا اتراتا ہے اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے، لیکن مفسرین نے کم از کم 60 گز یعنی 60 گز کا مطلب ہے 5-6 منزلہ عمارت سمجھیں اور خیمہ نما جس کا سر ہو تو وہ کیسی قوم ہوگی. اور اسی وجہ سے ان کی ہسٹری میں ملتا ہے کہ یہ عام گھروں میں نہیں رہتے تھے بلکہ بڑے پختہ گھر یہ بنایا کرتے تھے، بلکہ اپنی طاقت کے بلبوتے پر یہ پہاڑوں کو بھی تراش لیا کرتے تھے اور بڑے مضبوط چٹان نما گھروں کو یہ بنایا کرتے تھے. یہاں پر ناظرین ہم تھوڑا تذکرہ بھی کرتے چلے جائیں کہ اللہ پاک کی نعمت پر شکر ادا کرنا یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور اللہ کی نعمت پر تکبر کرنا اور اسے اپنا وصف یا اپنا کمال سمجھنا یہ اس قدر نقصان دہ ہو سکتا ہے کہ اس قوم کے کفر میں مبتلا ہونے کی وجہ بظاہر یہ ایک نعمت بنی. حقیقتاً تو نعمت تھی، اللہ پاک نے تو ایک قوت عطا فرمائی تھی، لیکن اس قوت کو اللہ کی عطا ماننے اور اس کی طرف رجوع کرنے کے بجائے انہوں نے نیگیٹو استعمال کیا اور اپنے ذہن کے اندر جو ہے وہ یہ سوچ لیا کہ ہم تو اس آنے والے عذاب سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ کتنی ایک عجیب بات ہے. اسی لیے ہمیں بار بار شکر نعمت کا درس دیا جاتا ہے، خواہ وہ مال کی صورت میں ہو، صحت کی صورت میں ہو، طاقت کی صورت میں ہو، نسب کی صورت کے اندر ہے یا کسی اور منصب کے اعتبار سے ہے. تو اللہ پاک ہمیں جو نعمت عطا فرمائے تو ہمیں اس کی بارگاہ میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے. خاص طور پر اس سے درس لیتے ہوئے جو جسمانی بعض اوقات مضبوط ہوتے ہیں تو وہ کمزوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور اللہ پاک کے عذاب کے بارے میں یہ سوچنا کہ میں اس کا مقابلہ کر لوں گا یہ تو ایک خام خیالی سی بات ہے. اللہ کا عذاب جو بطور عذاب کے نازل ہو وہ تو بہت دور کے بعد عام انسان تو ایک عام سی بیماری میں مبتلا ہو جائے تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری اوقات کیا ہے، لیکن پھر جب دوبارہ صحت ملتی ہے تو ہم دوبارہ جو ہے اللہ پاک کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید بھی ان کی چیزوں کا ہم تذکرہ کریں گے. راشد بھائی، اللہ پاک کے نبی حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے سامنے اپنی رسالت کا، نبوت کا جو اظہار فرمایا اور دعوت دی، اس کا انہوں نے انکار کیا. اور اس انکار کی وجہ کیا علماء نے بیان فرمائی اور کتنا عرصہ آپ نے تبلیغ دین فرمائی اور اس کے رزلٹ میں کتنے لوگوں نے ایمان قبول کیا اور کتنے قبول نہ کر پائے. جی، حضرت ہود علیہ السلام کی اگر پیدائش کو دیکھا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تقریباً 800 سال کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو 464 سال تقریباً عمر عطا فرمائی، اور ایک طویل عرصے تک آپ اپنی قوم میں تبلیغ دین فرماتے رہے. آپ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ قوم سے ہٹ کر ایک تنہائی کی جگہ پر رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، کیونکہ قوم سرکش تھی، برائیوں میں مبتلا تھی. جب رب تبارک و تعالیٰ کوئی وحی کے ذریعے پیغام نازل فرماتا تو پھر حضرت ہود علیہ السلام وہ پیغام لے کر اپنی قوم کے پاس آتے. اب قوم کا حق تو یہ تھا کہ وہ حضرت ہود علیہ السلام کی اس دعوت کو قبول کرتی، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام اور اللہ کا ہر نبی اپنی قوم کے لیے ایک خیر خواہ ہوتا ہے، نصیحت کرنے والا ہوتا ہے، اور خیر خواہ کی قدر کرنا یہ سعادت مندوں کا حصہ ہے. حضرت ہود علیہ السلام انہیں کفر سے اور شرک سے اور جس میں یہ برائیوں میں مبتلا تھے اس سے جب منع فرماتے اور رب تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم دیتے تو معاذ اللہ یہ آگے سے حضرت ہود علیہ السلام کی بے ادبی کیا کرتے، اور یہاں تک کہ کہتے کہ ہم تو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہیں، اور معاذ اللہ آپ جو دعویٰ کرتے ہیں رسالت کا، نبی ہونے کا، تو اس میں ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں. اور عقلی طور پر وہ مطلب دلائل دینے کی کوشش کرتے کہ اگر رب تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجنا ہوتا تو وہ فرشتے کو بھیجتا، حالانکہ رب تبارک و تعالیٰ جو نبیوں کو بھیجتا ہے اس کے اگر مقصد کو دیکھا جائے تو پھر بات واضح ہو جاتی ہے. کئی قوموں نے یہ اعتراض کیا تھا اپنے انبیاء پر کہ یہ تو ہماری طرح بشر ہے،
رب تبارک و تعالیٰ جو انبیاء کو مبعوث کرتا ہے اور وحی کا نزول ہوتا ہے، اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ تبلیغ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچانا، اور احکامات پہنچانے کے لیے سب سے آسان اور شاندار انداز یہی ہے کہ اس قوم کے ہم جنس کو ہی بھیجا جائے. یعنی انسانوں کو اگر تبلیغ کرنی ہے، انسانوں تک اللہ کے احکام پہنچانے ہیں، تو انسان کی صورت ہی میں وہ ہستی آئیں گی. اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو یہ شرف عطا فرمایا کہ نبوت کا منصب اللہ تعالیٰ نے صرف نبیوں میں رکھا ہے. یعنی رسول جو ہے وہ تو فرشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، انسانوں میں بھی، لیکن نبوت کا منصب جو ہے وہ بشر میں ہے. تو یہ تو بشریت کی جنس کو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اعزاز بخشا ہے کہ اپنی اتنی شاندار نعمت نبوت کو اس میں رکھا ہے. تو اس طرح کے وہ معاذ اللہ اعتراضات کرتے کہ یہ ہود علیہ السلام تو ہماری طرح ہی انسان ہے، بشر ہے، جس طرح ہم کھاتے ہیں یہ کھاتے ہیں، جس طرح ہم پیتے ہیں یہ پیتے ہیں، اس طرح کی وہ باتیں کرتے، اور معاذ اللہ آپ کو بے وقوف تک کہا، آپ کو جھوٹا کہا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو انبیاء ہوتے ہیں وہ حلم والے ہوتے ہیں، بردباری والے ہوتے ہیں، اور جہالت کا جو بدلہ ہوتا ہے وہ بڑی بردباری کے ساتھ عطا فرماتے ہیں. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں کی تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے خطاب کیا، یا قومی، اے میری قوم، میں بے وقوف نہیں ہوں، بے وقوفی سے مجھے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو رب العالمین کا ایک رسول ہوں، اور رب تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام تھا، رسالت تھی، وہ میں نے پہنچائی ہے، اور میں تمہارا خیر خواہ اور امانت دار ہوں. علماء کرام نے اور مفسرین نے اسد بھائی یہاں پر یہ ذکر کیا کہ قوم آپ کے ساتھ کس طرح تلخ لہجہ اختیار کر رہی ہے، اور معاذ اللہ آپ کو بے وقوف کہہ رہی ہے، آپ کو علل اعلان جھٹلا رہی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں حضرت ہود علیہ السلام کا حلم دیکھیں کہ آپ قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا قومی، اے میری قوم. یعنی کتنا پیارا انداز ہے. اور یہاں سے مفسرین نے ذکر کیا کہ جو مبلغ ہے، جو دین کی اشاعت کرنے والا ہے، اس کے لیے یہ ایک شاندار طریقہ ہے، یہ میسج ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء کے تبلیغ کے اس انداز میں کہ حتی الوسع جہاں تک ممکن ہو سکے دین کا میسج کنوے کرنے میں نرمی سے اور حکمت عملی سے کام لیا جائے، شدت نہ برتی جائے. کیونکہ ہم نرمی سے اور اچھے انداز میں گفتگو کریں گے تو ہماری بات سامنے والے پر اثر کرے گی. ماشاءاللہ یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے تذکرے میں بھی ملی کہ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا تو انہوں نے حلم کے ساتھ، بردباری کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ کلام فرمایا. اور یہ بات کئی انبیاء کی سیرت میں ملتی ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھیں ہمارا کام تو اپنے رب کا پیغام پہنچا دینا ہے، لہذا تم قبول کرو نہ کرو، ہمارا جو کام ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اندر بڑی ڈھارس ہے ہمارے لیے کہ جب انبیاء کرام علیہم السلام اللہ کا پیغام پہنچایا کرتے تھے تو ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا. دوسرا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ساری کی ساری قوم ان پر ایمان لے آتی اور ان کی بات ماننا شروع کر دیتی، بلکہ مخالفت ہوتی، جسمانی طور پر بھی ان کو جو ہے وہ نقصان پہنچایا جاتا، ذہنی طور پر اور گفتگو کے ذریعے قلبی طور پر ان پر بڑی ظاہر ہے کہ ایک اتنا عالی مرتبہ شخص ہو، اللہ کا نبی ہو، اور معاذ اللہ اس کو بے وقوف سے تعبیر کیا جائے، اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ یہ تو تم اپنی طرف سے لے کر آ جاتے ہو، تمہیں تو رب نے ہمارے پاس نہیں بھیجا. بلکہ قوم ہود نے یہ بھی کہا کہ آپ تو بس ایسے ہی آ گئے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آپ کو تو نہیں بھیجا گیا، اور آپ تو ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے جو دین ہے اس سے آپ پھیرنا چاہتے ہیں. لیکن ہود علیہ السلام نے حلم و بردباری کے ساتھ کام لیا، اور امانت داری یہاں پر آپ کا وصف بیان کیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کے جو خصوصی اوصاف تھے اس میں بھی امانت داری کا بیان تھا، اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن نے جو ہے وہ امانت کا فرمایا. امانت گفتگو میں بھی ہوتی ہے، امانت رازداری میں بھی ہوتی ہے، امانت مالداری میں بھی ہوتی ہے، امانت کسی کے پیغام کو کما حقہ پہنچانے میں بھی ہوتی ہے. راشد بھائی، اب میں چاہوں گا کہ اس امانت کے ٹاپک کو ہم تھوڑا ڈسکس کریں کہ امانت کا دائرہ کار جو ہے وہ کافی وسیع ہے. عموماً تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمومی مفہوم کہ کوئی اگر کسی کے پاس مال رکھا جائے تو وہ واپس کر دیا جائے، یہ بھی امانت ہے، اور بڑا ایک مفہوم اور مضمون یہی ہوتا ہے. لیکن صرف یہ تو امانت نہیں ہے، اور یہ امانت داری کتنی بڑی صفت اور وصف ہوگا کہ انبیاء کرام کی شان کے طور پر قرآن نے بیان فرمایا. جی، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے جب آپ کو جھٹلایا تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنا مقام و مرتبہ، اپنے سٹیٹس کو واضح کرنے کے لیے جو اپنی صفات بیان فرمائی،
ان میں ایک یہ تھا کہ میں امانت دار ہوں. یہ آپ کے کلمات قرآن مجید میں جو ذکر کیے گئے انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. ویسے تو اللہ کا ہر نبی امانت دار ہے اور بندہ مومن کی ایک عظیم صفت ہے، لیکن ایمانداری جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا، ایمانداری یا امانت کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ اس کا تعلق صرف مال سے ہے. یقیناً مال سے بھی ہے، لیکن مال کے علاوہ اور بھی کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں امانت کار فرما ہوتی ہے. جیسے کہ راز ہے، آپ کو اگر کسی نے کوئی راز بتایا ہے کسی مجبوری کے موقع پر، یا آپ سے کوئی مشورہ لیا ہے تو آپ نے اس کو مشورہ تو دے دیا، لیکن اس کی وہ ایک ذاتی جو بات تھی، راز تھا، وہ آپ کے پاس آ گیا. تو اب امانت دار ہونے کے ناطے آپ پر یہ لازم ہے کہ آپ وہ کسی اور کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر ظاہر نہ کریں. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ اگر ہم اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو کیا فیل کرتے ہیں کہ لوگ کمفرٹیبل ہیں اپنی بات بتانے میں، یا ڈر اور خوف کا ماحول زیادہ ہے کہ اس طرح کے لوگ کم پائے جاتے ہیں کہ جن سے بات کریں تو آپ بالکل مطمئن رہیں کہ یار اب اس سے بات کر لیے نا، آپ کو ٹینشن والی بات نہیں ہے، یا لوگ گھبراتے ہیں؟ آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے؟ ایسے افراد تو بہت اس معاشرے میں کم ہی ہیں کہ جو راز کی حفاظت کر سکیں. تو انسان کو ہر ایک کے سامنے اپنے مسائل ڈسکس بھی نہیں کرنے چاہیے، اس سے ہی کرنے چاہیے جو آپ کے مسئلے کا سلوشن پیش کر سکتا ہے، یا جو بڑا ہے آپ کو اچھا مشورہ دے سکتا ہے، یا جس کو بتانے سے آپ کو فائدہ ہوگا. یہ بھی بعض اوقات کیا وجہ ہے کہ لوگ مطلب ایک بات بتائیے راشد بھائی، اور کہنا پڑتا ہے مثال کے طور پہ، راشد بھائی آپ کو بتا رہا ہوں کسی کو ذکر مت کرنا، یعنی اندر کا خوف کتنا زیادہ ہے. اچھا لوگ جو ہے بیچارے ڈسے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا جہاں پر یہ چیز کامیاب ہے تو وہاں پر اس کی پھر ویلیو بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس زمانے میں کوئی امانت دار ہے تو اس کی پرسنالٹی دوسروں کے مقابلے میں بہت ممتاز بھی ہوگی، کیونکہ لوگ اس کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ بات کی نا تو گویا کہ دیوار کے ساتھ بات کی. اور اگر کوئی شخص اپنے اندر ڈیولپ کر لے، آپ یقین کریں بھلے آپ کسی ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی تنظیم سے وابستہ ہیں، یا اپنی فیملی کے اندر، اچھا معاشرے میں بھی نا دونوں طرح کے لوگ مشہور ہوتے ہیں. امانت دار بھی مشہور ہوتا ہے، اور ان معنوں میں جو بے ایمان ہے، یعنی امانت کا خیال نہیں رکھتا، خیانت والا، خائن جو ہے، وہ بھی مشہور ہوتا ہے. لوگ یعنی کہتے ہوتے ہیں یار دیکھو کسی کو بھی بتانا لیکن فلاں سے بات مت کرنا، یعنی کہ اس نے اپنی پرسنالٹی کو ایسا لوگوں کے سامنے اب برا ظاہر کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ پھر لوگ اس سے کتراتے ہیں. اور خاص طور پر اگر کوئی صاحب منصب ہے، نگران ہے، یا اپنے ایریے کا مینیجر ہے، یا یونین کا بڑا ہے، یا کوئی بھی ہے، اگر اس کے اندر یہ وصف ہوگا تو لوگ اپنے پرابلمز بھی شیئر کریں گے، اور ان کو اعتماد ہوگا کہ یار اس کے ساتھ بات کریں گے تو یہ ہماری بات کو رکھے گا. اسی طرح جو امانت دار ہوتا ہے اس کے دوست کثیر ہوں گے، اور جو امانت دار نہیں ہوتا، خواہ وہ پیسوں کے معاملے میں ہوتا ہے، یہ بھی لوگ مشہور ہوتے ہیں جو خائن ہوتے ہیں نا، کہ پیسے رکھو تو اب وقت پہ ملیں گے نہیں، اور اگر کسی کے پاس پیسے رکھے اور اس نے وقت پر لوٹا دیے تو اس پر لوگوں کا بڑا اعتماد ہوتا ہے. اور رازداری، اللہ اکبر، یہ تو مطلب ایسا کہیں کہ نایاب ہے تو شاید غلط نہ ہوگا. یعنی کہ اس کا ایک جو میں سمجھتا ہوں، آپ بھی اپنا ایک ٹیسٹر جس کو کہتے ہیں، بھئی کیسے کسی کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو، خاص طور پر اگر کسی کے ساتھ نیا تعلق ہے، اب سفر میں کسی سے ملاقات ہوئی، آپ نئے ڈپارٹمنٹ میں گئے، تو ایک اس کا اپنے تئیں جو میں سمجھتا ہوں ٹیسٹر یہ ہے کہ جو شخص دوسروں کی راز کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہے بلا وجہ، نہ آپ نے پوچھا، نہ کوئی ایسی موقع محل تھا، نہ کوئی ضرورت تھی، خام خواہ، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ امانت دار نہیں، اور اس سے بچ کے رہیں. کیونکہ جب وہ دوسروں کی بات آپ سے شیئر کر رہا ہے بلا وجہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی یہ عادت ہوگی اور وہ اس بات کا لحاظ رکھنے والا نہیں ہے. اب آپ اس سے بچیں کہ جب وہ دوسروں کی بات آپ کے سامنے کر رہا ہے تو آپ کی بات بھی دوسروں کے سامنے یہ کرے گا. تو یہ ایک ٹیسٹر ہے، اور یہ ایک ہمیں ڈرانے کے لیے بھی کافی ہے کہ اگر ہم کسی کے سامنے اس طرح کا انداز اختیار کریں گے، اس میں غیبت، چغلی، یہ بھی چیزیں آ گئی کہ دوسرے کی بات بلا وجہ کرنا جو کہ کسی نقص پر یا گناہ پر یا کسی بھی ایسی چیز پر ہو کہ جو سے معلوم ہو تو بری لگے، وہ بھی آ گیا. تو ایک کمپلیٹ اور ایک اچھی پرسنالٹی ہونے کے لیے آپ کا امانت دار ہونا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور دیکھیے اللہ کے نبیوں کی جو خاص صفات بیان کی گئی اس میں بار بار
امین ہونا، امانت دار ہونا. ہم تو دیگر انبیاء کا تذکرہ کر رہے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جو بہت بنیادی اور صاف اعلان نبوت سے پہلے لوگوں کے درمیان میں مشہور تھے، وہ صادق ہونا اور امین تھا. یعنی امانت داری اتنی بڑی ایک صفت ہے کہ جو انبیاء کرام کی خصوصیات کے طور پر بیان کی گئی. تو اللہ پاک مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، خواہ ہمارے سامنے کوئی بات کر رہا ہے یا ہمیں کوئی مال کی امانت داری یا کوئی بھی راز کی بات ہے. ایون کہ لوگ نہیں پسند کرتے بھئی آپ کتنا کماتے ہیں تو آپ کسی کو بتایا جائے، لوگ یہ باتیں کرتے ہیں. اچھا، پھر بہت بڑا ایک پرابلم یہ ہے جو خیانت کہوں گا، اور کیا کہنا چاہیے، بڑی نیچ قسم کی خیانت، چلو یہ لفظ استعمال کر لیتے ہیں. لوگ دعوت پر بلائیں گے کسی کو بھی، اس نے بلایا، کھانا کھلایا، آپ کی تکریم کی، اور جیسے ہی آپ اٹھ کر باہر گئے، آپ نے اس کے کھانے کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں، وہاں پر کوئی چیز دیکھی یا اس کے بچوں کے بارے میں شروع ہو جاتے ہیں. یعنی اس نے آپ کو کھانے پہ بلایا، اس نے دعوت کی، آپ کی تعظیم کی، اور ابھی آپ اپنے گھر نہیں پہنچے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ یا جو بھی آپ کے ساتھ ہے یا آئندہ کبھی فیوچر میں اس کے گھر کے کلر میں کے بارے میں، اس کے فرنیچر کے بارے میں یا کسی بھی ایسی چیز کے بارے میں کمزور بات کرتے ہیں. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں آپ ذرا غور کر لیجئے کہ میرے اندر یہ عادت تو نہیں کہ یار اس کے بچے ایسے میلے کچلے گھوم رہے تھے، یار دیکھو گھر بنایا ہے کلر کا ٹھکانہ نہیں، یار اس کو دیکھو، اس کو تو تمیز ہی نہیں ہے کہ کیسا ہونا چاہیے. تو بھائی کیسی عجیب بات ہے یار، اس نے آپ کی تعظیم کی اور آپ جا کر اس کے بارے میں، یہ بھی تو خیانت کی بات ہے کہ آپ اس کے بارے میں کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں. تو اللہ پاک ہم سب کو ہر طرح کی امانت داری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اگر آپ ایک اچھی صاف ستھری اور باعزت پرسنالٹی بننا چاہتے ہیں تو آپ کو امانت داری کا بہت زیادہ خیال رکھنا پڑے گا. سر بھائی یہ امانت داری کے حوالے سے بھی میں کچھ باتیں عرض کروں گا. جی بالکل. اس کی ڈائمینشنز کافی ہیں. جی. امانت داری کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ کے ذمہ جو کام ہے، آپ کی جو ذمہ داری ہے، اس کو آپ 100% نبھائیں اور اچھے انداز میں کریں. جی اگر کام میں ڈنڈی ماریں گے تو یہ بھی خیانت ہے. اچھا، اسی طرح اگر آپ کو یہ موقع ملا ہے کہ کسی کام کے لیے، کسی منصب کے لیے کسی کو سلیکٹ کرنا ہے، تو اب یہاں امانت داری یہ بیان کی گئی ہے کہ اس شخص میں وہ اہلیت دیکھی جائے، اس میں وہ اسکلز ہیں کہ نہیں، اتنی استعداد اور صلاحیت اس میں ہے کہ نہیں کہ وہ اس منصب پر پہنچ کر کام کر سکے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ارشاد فرمائی کہ جب امانتیں ضائع کی جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اللہ اکبر، صحابہ کرام میں سے صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ امانت کا ضائع کرنا کیا ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کاموں کو نا اہلوں کے سپرد کر دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اس چیز کو دیکھنا چاہیے. اچھا، ہم واٹس ایپ پر یا سوشل میڈیا کے ذریعے یا فون وغیرہ کے ذریعے کسی سے کوئی بات چیت کرتے ہیں، ٹیکسٹ کی صورت میں، وائس میسج کی صورت میں، تو یہ بھی ایک امانت ہوتی ہے. معاشرے میں یہ چیز بڑی پائی جاتی ہے، بالخصوص اگر کوئی بڑے اسٹیٹس کا ہے اور اس کی سینسیٹیو پوسٹ ہے، تو اب اس کی وائس، اس کے میسیجز ہیں، یا کوئی عام مسلمان ہے تو اس کی اجازت کے بغیر وہ کسی اور کو شیئر کرنا، اس کو وائرل کرنا، تو یہ بھی خیانت ہے. اور بعض اوقات ہم تو اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن سامنے والے کے لیے کافی آزمائش ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں بڑا اچھا آپ نے چھیڑ دیا ٹاپک. اس میں تو یقین کریں میں بھی بہت دفعہ ڈسا ہوا ہوں. یعنی کہ آپ نے کسی کو واٹس ایپ کیا اور اس نے آپ سے پوچھے بغیر جو ہے وہ کہیں آگے فارورڈ کر دیا. آپ یقین کریں آئندہ کے لیے اس شخص پر آپ کا اعتماد اٹھ جاتا ہے. اور اتنا برا یہ کام ہے کہ یار اچھا اپنے طور پہ سمجھیں، یار میں نے سمجھا تھا کہ آپ کو برا نہیں لگا، یار آپ نے کیسے سمجھ لیا؟ اچھا، میں فار ایگزامپل آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں کسی کے بارے میں، تو میں اگر اس سے ڈائریکٹ بات کروں گا تو میرا لہجہ، میرا انداز، میرے الفاظ کا چناؤ جدا ہوگا. میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرا لہجہ، انداز اور الفاظ کا چناؤ مختلف ہوگا. آپ کیسے اس انداز اور ان الفاظ کو ایز اٹ از دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں؟ واقعی آپ نے بہت پیاری توجہ دلائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی بھی توفیق عطا فرمایا. اسی طرح اگر ہمارے سامنے کوئی بات کر کے ادھر ادھر دیکھتا ہے، اور بعض اوقات بندے کے انداز سے، الفاظ اور لب و لہجے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہمیں بتا رہا ہے لیکن کسی اور کے سامنے اس کا اظہار اس کو پسند نہیں ہے، تو اگر وہ یہ نہ بھی کہے کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے یا کسی کو نہ بتانا، لیکن اگر بات ایسی ہے، بات کی نوعیت ایسی ہے، تو ہمیں امانت کی پاسداری ہی کرنی چاہیے. ماشاءاللہ، کتنی پیاری علامت نشانی. یعنی کہ صرف یہ نہیں کہ الفاظ سے ہی آپ کانشیس ہوں گے، بلکہ اس کے بتانے کے انداز سے بھی آپ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ شخص جو مجھ سے یہ بات کر رہا ہے وہ کسی اور تک پہنچانے کے لیے نہیں کر رہا. تو دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں
کس طرح سے تربیت ارشاد فرمائی ہے. صحابہ کرام علیہم رضوان کے ذریعے ہم تک جو یہ ساری چیزیں احادیث کی شکل میں پہنچی ہیں تو کتنا پیارا پیغام ہے. اور اگر سارا معاشرہ امانت دار ہو جائے اور سارے ہی ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنے والے ہو جائیں, رازداری رکھنے والے ہو جائیں, تو یقین کریں یہ معاشرہ کتنا پیارا اور خوبصورت ہو جائے, شاید اس کا اندازہ ہم ابھی نہ کر سکیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے ہمیں بھی امانت دار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایک کلام کو شامل کرتے ہیں, پھر انشاءاللہ عز و جل مزید آگے بڑھیں گے. اور ایسی کیا چیزیں تھیں کہ جن کی وجہ سے انہوں نے انکار کیا, اور ہود علیہ الصلاۃ والسلام نے کس طرح سے اپنے جو نیکی کی دعوت تھی, ایمان کی طرف بلانا تھا, اس کو جاری رکھا, اور پھر عذاب سے متعلق ان کا کیا انداز تھا, اس پر بھی انشاءاللہ کلام کریں گے. ایک مزید کلام کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے. بھلا لشکر مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے. بھلا لشکر مدینہ سے چمن کو کوئی نسبت ہے. مدینے کی فضارش کے بہار باغ جنت ہے. مدینے کی فضارش کے بہار باغ جنت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. خدا رکھے مدینے کو, خدا رکھے مدینے کو, اسی کا غنیمت ہے. خدا رکھے مدینے کو, اسی کا غنیمت ہے. مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے, غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے. مسلمان کو مدینہ دکھا دے تو کیا بات ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. مدینہ گر سلامت ہے تو پھر سب کچھ سلامت ہے. خدا رکھے مدینے کو, اسی کا غنیمت ہے. خدا رکھے مدینے کو,
ہے مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کر سیرے جنا کیا ضرورت ہے جنت سے بھی بہتر ہے یہ جی جنت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جی جنت ہے کیونکہ سیر گلشن کو دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کیا ضرورت ہے مدینہ چھوڑ کر سیر جنا کیا ضرورت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جی جنت ہے یہ جنت سے بھی بہتر ہے یہ جی جنت ہے اور الہی ہو مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دینا 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 جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے جہاں رحمت برستی ہے جہاں رحمت ہی رحمت ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے یہاں بھی ان کی چلتی ہے وہاں بھی ان کی چلتی ہے مدینہ راجدھانی ہے مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے مدینہ راجدھانی ہے دو عالم پر حکومت ہے اور غضب کی گردیاں اختر مدینے سے چلے آئے غضب کی گردیاں اختر مدینے سے چلے آئے غضب کی گردیاں اختر مدینے سے چلے آئے وہ جنت ہے جس کو عرش والوں کو بھی حسرت ہے وہ جنت ہے جس کو عرش والوں کو بھی حسرت ہے وہ جنت ہے جس کو عرش والوں کو بھی حسرت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے فرشتے جس کے ظاہر ہے مدینے میں وہ تربت ہے وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے وہ تربت ہے جس کو عرش اعظم پر فضیلت ہے ماشاءاللہ بے شک جی ایسا ہی ہے مدینہ پاک کی کیا بات ہے اللہ پاک ہمیں بار بار حاضریاں نصیب فرمائے
ناظرین، بات ہو رہی تھی حضرت سیدنا ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت اور آپ کی قوم کے بارے میں۔ آپ نے کسی کا نام ہود سنا ہے بچے کا؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت ہے کہ اس ماحول میں اسلامی بھائیوں کے بچوں کے نام سنے، بعضوں کے نام سنے، میں نے بھی سنے ہیں، تو اس نسبت سے بھی چاہیں تو نام رکھا جا سکتا ہے۔ یونیک اور میٹھا نام ہے۔ ہاں جی، میں یہ سوچ رہا تھا، بڑا ہی پیارا نام ہے، اور لوگ جو ہے وہ یونیک نام کی تلاش میں رہتے ہیں۔ چلیں، اگر اچھی نیت ہو تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، یونیک بھی ہو اور برکت والا اور نسبت والا بھی ہو۔ تو ہود نام جو ہے بڑا ہی پیارا ہے۔ یہ ہے جو حلوے والی کہلاتی ہے وہ نہیں، بلکہ ہے جو دوسری ہے اس سے اس کو لکھا جاتا ہے۔ تو بہرحال اگر ناظرین میں سے کوئی رکھنا چاہیں تو بالکل یہ نام رکھا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ عذاب کی کیفیت اور اس کے آنے کا جو سلسلہ ہوا، اس سے پہلے جو ان کی بری صفات کا بیان ہوا اور عذاب کے جو اسباب بیان کیے گئے وہ کیا کیا تھے؟ سب سے بنیادی سبب تو یہی تھا کہ یہ حضرت ہود علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا انکار کرتے تھے، کفر و شرک میں مبتلا تھے، اور اپنے آباء و اجداد کا جھوٹا دین جو ہے وہ چھوڑنے کو تیار نہیں تھے۔ اور کیا ایسی برائیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے یہ عذاب کا شکار ہوئی؟ یہی جو آپ نے بات ذکر فرمائی، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے جس کو قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا گیا کہ حضرت ہود علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا حکم لے کر آئے، وحی الہی کا جو پیغام تھا وہ پہنچانے آئے، تو اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام سے خطاب کیا اور کہا کہ آپ ہمیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں، اس لیے آئے ہیں آپ کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں، اور جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ان کو ہم چھوڑ دیں۔ اس مقام پر مفسرین کرام نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ اس قوم کی تباہی اور بربادی اور گمراہی اور ہلاکت کا ایک سبب یہ تھا کہ ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے میں اپنے جاہل آباء و اجداد کی ناجائز رسوم کو یہ نہیں چھوڑ رہے تھے۔ صحیح۔ تو یہ ہلاکت اور بربادی کا ایک سبب ہوتا ہے کہ شریعت کا حکم واضح ہو جائے، اللہ رسول کا فیصلہ کیا ہے یہ سامنے آ جائے، اس کے باوجود انسان بس ایک ہٹ درمی پر اترا رہے کہ بھئی ہمارے آباء و اجداد ہمارے بڑے ایسا کرتے تھے لہٰذا ہم ایسا کریں گے، ہم تو مجبور ہیں۔ بالخصوص شادی بیاہ کا موقع ہو یا موت میت کا کوئی معاملہ ہو تو کئی ایسی مسلمانوں میں بھی رسومات اور ایسے معاملات پائے جاتے ہیں جس کی شریعت حمایت نہیں کرتی، بلکہ شریعت میں واضح طور پر اس کا حکم موجود ہے کہ یہ کام ناجائز ہے یا ممنوع ہے، لیکن اس کے باوجود اور سمجھائے جانے کے باوجود بعض لوگ اس پر اڑے رہتے ہیں۔ تو پچھلی قوموں کے ہلاکت کا ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا کہ وہ قرآن کے اور رب تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبیوں علیہ السلام کے حکم اور فیصلے کے مقابلے میں اپنے جاہل آباء و اجداد کی تقلید کیا کرتے تھے۔ آپ نے جو اشارہ کیا ہے، اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو ایک بڑی فہرست بنے گی۔ یعنی کہ دو طرح کے کلچر ہوئے، ایک وہ کلچر ہے جو کہ اچھا ہے، یعنی آباء و اجداد سے وہ چیزیں کہ جو اسلام کے موافق ہیں، شریعت کے موافق ہیں، وہ چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو ان کو اپنانا تو بہت ہی اچھی بات ہوئی۔ لیکن وہ چیزیں کہ جو بھلے آباء و اجداد سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں، اپنے کلچر کے اندر انہوں نے جگہ بنائی ہے، لیکن وہ شریعت کے خلاف ہیں، تو صرف اس بات پر اڑے رہنا کہ چونکہ ہمارے بڑے کرتے تھے ہم بھی کریں گے، تو یہ قوموں کی تباہی کا سبب ہے۔ اور یہ آسان نہیں ہوتا راشد بھائی، آپ بھی ظاہر ہے کہ تعلق رکھتے ہیں ایک علاقے سے، ہمارا بھی ایک علاقہ ہے، ہر شخص کسی نہ کسی قوم علاقے سے ایک جو کلچر ہوتا ہے نا تو لوگ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں کسی کے انتقال کا معلوم ہوا، مجھے تو پہلی دفعہ میں نے سنا تھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ یہ بھی ایک کلچر ہے کہ ساس کا انتقال ہوا، صبح جیسے جنازہ ہے تو بہو نے رات ہی کو نیا سوٹ سلنے کے لیے دیا۔ تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ بولا ہمارے تو خاندان میں کلچر ہے کہ موت میت پر بھی نئے کپڑے۔ اچھا، میں جھنجھلا گیا، میں نے کہا کیسا ایک عجیب سی بات ہے، یعنی کہ کلچر اگر شریعت کے موافق نہ ہو اور جہالت پر مبنی ہو تو یہاں تک ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ اس بتانے والے نے بتایا کہ اگر یہ نہیں پہنے گی تو ان پر انگلیاں اٹھیں گی۔ عجیب بات ہے۔
تو کلچر کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہے جو کہ شریعت کے موافق نہیں ہوتی. تو یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ یہ بعض اوقات مرنے والا وصیت کر کے جا رہا ہوتا ہے اس طرح کہ میرے مرنے کے بعد یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے اگینسٹ ہوتی ہیں، اور ایک عوامی ایک تاثر ہے کہ کسی نے اگر کوئی وصیت کی ہے تو اب اس کے فوت ہونے کے بعد اس کو عملی جامہ پہنانا ہے، تبھی اس کے ساتھ ایک محبت کا ہوگا، ورنہ روح اس کی خوش نہیں ہوگی بھلے وہ شریعت کے خلاف. ہاں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اللہ رسول کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کے قول کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر زندہ شخص ہو یا وصیت کر کے فوت بھی ہو چکا ہو، وصیت کا اصولی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ہی اس کا نفاذ کیا جائے گا، ورنہ اس کو ترک کرنا ضروری ہوگا. جی، یہ بڑا ایک اہم موضوع ہے. اور واٹ از دا ڈیسیجن، فیصلہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا، ہم اس کو ڈفرینشیٹ کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ کلچر ڈومینیٹ کرتا ہے اور یہ اتنی اسٹرانگ چیز ہوتی ہے کہ اٹس ناٹ ایزی کہ اگر آپ کسی کلچر کے خلاف کرنے جائیں گے تو آپ کو اپنے خاندان، اپنی قوم، آپ کی برادری، اپنا علاقہ، اپنی لینگویج، آپ کا جو بھی کلچر کا وہاں پہ ڈومینیشن کی وجہ ہے، اس سے آپ کو مخالفت کرنی پڑے گی، لوگوں کی باتیں بھی سننا پڑیں گی. لیکن یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ کلچر جو ہے، یہ لیگیسی جو ہے، یہ اچھی ہے یا بری؟ تو شریعت مطہرہ اس کا جو ہے وہ میزان ہے، اور یہ بیان کرنے والے امت کے علماء ہیں، جو صحیح علماء ہیں، صحیح عقائد و نظریات رکھنے والے، صحیح فقہ کو بیان کرنے والے مفتیان کرام ہیں. ان سے رابطہ کریں. اور اگر ہمارے خاندان کے اندر ایسی کوئی رسم ہے یا کوئی بھی ایسا کلچر ہے ہمارے علاقے کا اور وہ شریعت کے خلاف ہے تو اسے ہمیں ختم کرنا چاہیے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں چینج نہیں ہوتی، بڑے بڑے کلچر چینج ہوتے ہیں، نئے کلچر آتے ہیں، ڈیولپ ہوتے ہیں. لیکن کیا خوب ہو کہ جو چیز ختم ہو رہی ہے وہ بھی شریعت کے موافق ہو، اور جو چیز نئی آ رہی ہے وہ بھی شریعت کے مطابق ہو. تو دونوں باتوں کے اندر اگر ہم اپنے میزان کو اور جو اسکیل ہے ہمارا وہ شریعت مطہرہ رہے گی تو انشاءاللہ ہمارے لیے بہت زیادہ بہتری کا سامان ہوگا. اور کاش ایسا ہو کہ ہم اپنے خاندان میں، اپنی برادری میں یا اپنے علاقے کے اندر ایسا چینج ایجنٹ بنے کہ ہماری وجہ سے کوئی برائی ہے تو وہ ختم ہو، اور اے کاش کہ ہماری وجہ سے ہمارے کلچر میں کوئی اچھائی ایسی ہو جو کہ ڈیولپ ہو، اور انشاءاللہ عز و جل ایک ثواب جاریہ کی بھی یہ صورت رہے گی. راشد بھائی، قوم عاد کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، ان کی جو برائیاں تھیں اس میں ایک برائی راستوں پر بیٹھنا اور لوگوں کا مذاق اڑانا بھی تھا. اس کے بارے میں کیا کہیں؟ جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ان کی جو بری صفات کا بیان فرمایا، اس میں یہ سر فہرست تھا کہ یہ انہوں نے عمارتیں بنائی ہوئی تھیں رستوں میں بلند، اور ان کا کام یہ تھا کہ آنے جانے والوں کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے اور ان کو تنگ کیا کرتے تھے. اور اسد بھائی، اس معاشرے میں بھی اگر دیکھا جائے، اگرچہ وہ اب کیفیت نہیں ہے لیکن اس طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں. رستے میں لوگوں کو تنگ کرنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. ہم بعض اوقات اس کو فیل نہیں کرتے یا ہماری توجہ بعض اوقات نہیں ہوتی، لیکن اس کی وجہ سے کئی لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اگر گھر کے باہر ہم نے کوئی کام کروایا، کھدائی کروائی، اب وہ کام مکمل ہو گیا تو ہمیں وہ مٹی وغیرہ برابر کر دینی چاہیے، رستہ کلیئر کرنا چاہیے. ہم اس کو ویسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، سستی کی وجہ سے، عدم توجہ کی وجہ سے کئی لوگ اس میں بیچارے ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں. غلط جگہ گاڑی پارکنگ کر دیتے ہیں، گھر کے باہر پانی بہا دیا، کچرا پھینک دیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ جو ہے، عمارت ہے، اس کا ایڈریس وغیرہ کیا ہے، ہم سے کوئی پوچھنے آتا ہے، ہم صرف تفریح لینے کے لیے بعض اوقات بندے کو گھما رہے ہوتے ہیں. تو یہ بھی ایک خرابی بیان کی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجھ سے کوئی ایڈریس پوچھے گا تو اس کو میں گھماؤں گا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو ابھارنے والا معاملہ ہے کہ بندے مومن کو اذیت پہنچائی اور تکلیف پہنچائی جائے. اسی طرح رستے میں بیٹھ جانا، بعض اوقات رات گئے، لڑکے نوجوان ہوتے ہیں اوباش قسم کے، اور وہ گلی کے نکڑ پر بیٹھ گئے اور اونچی اونچی باتیں ہو رہی ہیں اور بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. شریف آدمی کا وہاں سے گزرنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات خواتین کو بڑی اذیت ہوتی ہے، بعض اوقات سنہٹا اور ایسا انوائرمنٹ ہوتا ہے کہ ایک شریف آدمی وہاں جاتے ہوئے کتراتا ہے کہ خدا نہ خواستہ یہ چوری کا معاملہ نہ ہو جائے یا کچھ نہ ہو جائے. تو ایک وحشت بپا کی جاتی ہے. پھر اونچی اونچی آواز میں باتیں کرنا جس کی وجہ سے لوگ ڈسٹرب ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں اس سے محفوظ فرمائے. اچھا، قوم عاد کی جو ہلاکت کی ایک وجہ اور ان کے گمراہ ہونے کا ایک سبب قرآن مجید میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ لمبی امیدیں باندھتے تھے، جس کو طول عمل کہا جاتا ہے.
صوفیاء نے اس کو تصوف کی کتابوں میں بڑا بیان کیا. یہ بہت ہلاکت خیز طول عمل، طول الف سے عمل. جی عمل، عمل کہتے ہیں امید کو. طول عمل یعنی لمبی امیدیں باندھنا. یعنی انہوں نے بڑے پختہ مکانات بنائے تھے. اگرچہ پختہ مکان بنانا جائز ہے لیکن وہ طول عمل والی صفت نہ ہو تو اس کی یعنی یہ نہ سمجھے کہ ہمیشہ اس میں رہنا ہے. جی. تو ان کا یہ بیان کیا گیا کہ تم بڑے بڑے محلات، مضبوط محلات بناتے ہو کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے. تو انسان کے غافل رہنے، رب تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر نہ آنے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کو لمبی امید ہوتی ہے کہ ابھی تو میرا فیوچر بننا ہے، ابھی تو میری پڑھائی چل رہی ہے، ابھی میں بزنس کے اعتبار سے مضبوط ہو جاؤں تو پھر میں نماز پڑھ لوں گا، نمازی بن جاؤں گا، یہ کام کر لوں گا. تو انسان اسی خواہش میں رہتا ہے، مال کی اور منصب کی اور ایک بڑے اسٹیٹس کو پانے کی خواہش اور تگ و دو میں رات دن گزارتا ہے. لیکن وہ کام جس کے لیے اس نے یہ سارے معاملات کو پریفر کیا تو ایک دن آتا ہے کہ وہ کام کرنے سے پہلے ہی اس کی وفات ہو جاتی ہے. بے شک ایسا ہی ہے. اور توبہ کو ڈیلے کرنے میں، یعنی کہ توبہ نہ کرنے کے جو اسباب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی بیان فرمائے، اس میں ایک طول عمل کو بھی بیان کیا کہ انسان توبہ کو اس امید پر ترک کرتا ہے یا ڈیلے کرتا ہے، چھوڑے رکھتا ہے کہ ابھی تو لمبی زندگی ہے، ابھی تو بہت جینا ہے، پھر میں جو ہے وہ نیک بن جاؤں گا. اور یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وار ہے. اور اس میں کون مبتلا ہے کون مبتلا نہیں، ہر شخص اپنے آپ سے جو ہے وہ سوال کر سکتا ہے. ہم کتنی نیک باتوں کو اس امید پر ڈیلے کرتے ہیں کہ یار ابھی نہیں، ابھی یہ کام ہو جائے پھر میں کر لوں گا. معاذ اللہ یہاں تک لوگ جو ہے وہ نمازی بننے کو حج پر موقوف کر دیتے ہیں. حج کرنا بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کئی لوگ ہیں یار جب میں حج سے آ جاؤں ایک دفعہ ہو کر تو پھر میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. داڑھی شریف رکھنے کو بعض لوگ جو ہے وہ عمرے پہ یا حج پہ موقوف رکھتے ہیں، بعض لوگ شادی پہ موقوف رکھتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی وجہ ہو، شریعت مطہرہ نے جس بات کا تقاضا مجھ سے اور آپ سے آج کیا ہے اس کو ہم کسی بھی ہیلے بہانے سے ڈیلے نہیں کر سکتے. ہاں کوئی ایسی چیز ہے جس کا آج ہم سے تقاضا ہی نہیں ہے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن گناہوں سے بچنا اور جو فرائض اور واجبات ہیں ان کو ادا کرنا، اس کا تقاضا جب یہ فرض واجب ہو گیا تو اسی وقت ہو گیا. اب اس کو لمبی امید پر ڈیلے کرنا یہ درست نہیں ہوتا. اور اس کی وجوہات بھی علماء نے بیان فرمائی. چونکہ یہ بہت زیادہ صحت مند تھے، بظاہر ایسا نہیں تھا کہ یہ فوری طور پر کسی مصیبت میں مبتلا ہوں گے. پھر اللہ پاک نے ان کو بہت زیادہ طاقت دی تھی اور بڑے زبردست گھر بنایا کرتے تھے. تو یہ بھی ان کی ایک وجہ تھی کہ یہ ڈیلے کرتے تھے. اور ایک اور بات ان کے بارے میں، قوم عاد کے بارے میں جو بیان کی گئی کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے تھے. اور آج بھی جو دہریے ہیں یا جو بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے یا آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہی ہمارا ابتدا اور انتہا ہے. بس ہم یہاں پر پیدا ہوئے اور مر جائیں گے، نہ اس کے بعد کوئی زندگی ہے نہ اس سے پہلے ہم کچھ تھے، اور اسی میں ہی مجھے جینا ہے. اور اسی میں جب یہ بندے کی سوچ ہوتی ہے تو بندہ پھر ظلم پر اس کو یہ بات ابھارتی ہے. جب وہ طاقتور ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہی زندگی، اسی میں کر لو جو کرنا ہے، اسی میں انجوائے کر لو جو انجوائے کرنا ہے، اسی میں جو میری زندگی کے مقاصد ہیں مجھے وہ پورے کرنے ہیں. تو آخرت پر ایمان اور آخرت کی فکر کرنا یہ ایک وہ بنیادی فرق ہے اور یہ ایک بنیادی سبب ہے کہ جو ظلم سے بندے کو بچاتا ہے، نافرمانی سے بندے کو بچاتا ہے. جب کسی کے ذہن میں بھلے وہ طاقتور ہو یہ بات ہوگی کہ مجھے قیامت کے روز دوبارہ اٹھایا جائے گا اور مجھ سے سوال جواب کیے جائیں گے، میں یہاں پر جو کچھ بھی ہوں عارضی طور پر ہوں، ایک دن آنا ہے کہ جب مجھ سے سوال جواب ہونے، تو یہ بندے کو ظلم سے محفوظ رکھتا ہے. تو اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو لمبی امیدوں سے محفوظ فرمائے اور اسی زندگی کے اندر ہمیں جلد از جلد توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کاموں کی طرف رغبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک پورا چیپٹر تھا جو ہم نے کچھ دیر پہلے ڈسکس کیا. راستے کے بھی حق ہوا کرتے ہیں. بہار شریعت کا 16واں حصہ اگر آپ اس کو اپنی مطالعے میں رکھیں گے تو انشاءاللہ کئی چیپٹرز ایسے ملیں گے کہ جس میں آپ کو راستے کے حقوق کے بارے میں معلومات ہوں گی. اور بھی کتابوں کے اندر بزرگوں نے اس چیپٹر پر بیان فرمایا ہے. تو راشد بھائی نے جو باتیں ارشاد فرمائیں، ایک سلجھا ہوا اور ایک سمجھدار جو شخص ہے وہ راستے کے حقوق کا خیال رکھتا ہے. اور یہ اوباش قسم کے اور بالکل
عجیب و غریب قسم کے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جو راستے کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے. تو دیکھیے قوم عاد کی تباہی کے اسباب کے اندر راستے کے حقوق کو ادا نہ کرنا ہے، لوگوں کو تنگ کرنا، مذاق اڑانا. اور اس میں علماء نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ لوگ جب بیٹھ جاتے تھے تو لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے. اب لوگوں کا مذاق اڑانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. کسی غریب کا مذاق اڑا رہے ہیں، کوئی کمزور گاڑی سے گزر رہا ہے تو اس کی گاڑی کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا کسی کے اعضاء کے اندر کوئی کمزوری ہے، کوئی لولا ہے، کوئی لنگڑا ہے، کوئی نابینا ہے، کوئی ایسی اس کے اندر جو ہے وہ ڈس ایبلٹی ہے، تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں. تو مخلوق خدا کا مذاق اڑانا یہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا ناپسندیدہ عمل ہے کہ قوم عاد پر آنے والے عذاب کا یہ سبب بن گیا. تو اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے. سر بھائی یہاں پر ایک اور ان کی برائی جو قرآن مجید قرآن رشید میں بیان کی گئی، یہ اس قوم یا دیگر قوموں کی جو ہلاکت کے اسباب بیان کیے گئے، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ اگرچہ امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فضل و کرم ہے کہ اس امت پر عام عذاب نہیں آئے گا، لیکن اگر دنیا میں بالفرض عذاب نہیں بھی آتا تو آخرت کی پکڑ اور قبر میں جو مواخذہ ہے وہ تو برحق ہے، وہ کسی صورت میں ٹلنے والا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے ہی حصہ عطا فرمائے. تو ان قوموں کی جو یہ برائیاں بیان کی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے درس ہے کہ ہم نے ان کاموں سے بچنا ہے، کیونکہ پچھلی قوموں کے ہلاک اور برباد ہونے کے یہ اسباب تھے. اور قرآن مجید میں ان کے بیان ہونے کی ایک بنیادی وجہ علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ ان کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا ہے. یعنی ایک اسٹوری کے طور پر، ایک واقعے کے طور پر ان باتوں کو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنی زندگی میں اس کا امپلیمنٹ کرنا چاہیے. ان کی ایک برائی یہ بھی بیان کی گئی، چونکہ یہ طاقتور تھے اور زوردار تھے اور طاقتور تھے، تو یہ کیا کرتے تھے، اگر کسی کی یہ گرفت کرتے، یعنی کوئی ان کی پکڑ میں آتا تھا تو بے دردی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ہم اپنے معاشرے پر اگر نظر دوڑائیں تو انتقام کے نام پر یا پھر تعدیب اور ادب سکھانے کے نام پر بھی بعض اوقات، یا کسی نے کوئی مسٹیک کر دی تو اس کو اس کا بدلہ دینے کے طور پر بعض اوقات زیادتی کی جاتی ہے. تو اس کام میں بھی اعتدال کو اپنانا چاہیے. ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہوتی بھی نہیں ہے کہ وہ کسی کے ساتھ انتقامی کارروائی کرے. بعض اوقات غلط فہمی ہو جاتی ہے اور ہم جو ہے نا اس کے ساتھ اتنا کر گزرتے ہیں کہ اس کی زندگی کا وہ روگ بن جاتا ہے. پہلے اس نے ظلم کیا ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہوتا ہے، اور ہم بدلہ لینے کے صورت میں اس سے بڑے ظالم بن جاتے ہیں. بالکل ایسا نہیں. یہ قرآن مجید قرآن رشید میں بھی بیان کیا کہ اگر زیادتی کی گئی ہے تو اب بدلہ بھی اتنا ہی لیا جائے گا جس کو قصاص سے تعبیر کیا جاتا ہے. اول تو افضل عمل یہی بیان کیا جاتا ہے کہ انسان کا اگر ذاتی حق مارا گیا ہے تو انسان معاف کر دے. ہاں اگر دین کا یا قوم کا مجرم ہے تو پھر وہ جو افراد ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے ایک خاص کیا ہے، نومینیٹ کیا ہے، وہی کریں. ہر ایک کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں ہوتی. تو اگر ہم کسی کے سامنے ہیں اور واقعتاً کسی نے کوئی غلطی کی ہے تو اب اعلیٰ بندے کی یہ نشانی ہونی چاہیے اور ہے کہ وہ معاف کرے، درگزر کرے اور نرمی کا معاملہ کرے. کیونکہ آج میں انسان ہو کر ایک دوسرے انسان پر ظلم کر رہا ہوں اور اس کی بے بسی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہوں کہ وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہا، اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر پا رہا، اور میں اس پر تسلط رکھتا ہوں، طاقت رکھتا ہوں. لیکن ایک دن آئے گا کہ میری طاقت ختم ہونی ہے اور وہ ذات جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گی، اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور اس کے کار و غضب کو اگر انسان پیش نظر رکھے گا تو کسی مظلوم پر ظلم نہیں کرے گا. بے شک بے شک. اب بڑھتے ہیں ناظرین کہ قوم عاد پر عذاب جو ہے وہ کس طرح سے آیا اور ان کا معاملہ کیا ہوا. ہود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا حکم انہیں سناتے، اللہ پاک کی جانب انہیں بلاتے، یہ طرح طرح کے بہانے کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کا انکار کیا کرتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام انہیں بار بار سمجھاتے یہاں تک کہ معاذ اللہ یہ لوگ اتنے سرکش ہو گئے کہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے کہ اے ہود، آپ اپنی نبوت پر تو کوئی دلیل نہیں لاتے، چلے آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں آپ وہ عذاب کی دعا کر دیجئے یا عذاب ظاہر کر دیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، کہ عذاب کے آنے کا وقت تو اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے. بہرحال جب آپ بالکل مایوس ہو گئے تو پھر ایسا ہوا کہ ان پر جو آندھی اور طوفان کا بیسیکلی ان پر عذاب آیا تھا، لیکن اس سے پہلے ایک عرصے تک ان پر بارش کا راستہ بند ہو گیا اور قحط سالی ہو گئی. یہ بہت پریشان ہو گئے. ظاہر ہے کہ اگر کچھ برس تک بارش نہ ہو، لمبے عرصے تک بارش نہ ہو
تو پھر کھانے پینے کی چیزیں اور اناج اور یہ ساری چیزیں مشکل میں پڑ جاتی ہیں. تو یہ بڑے پریشان ہوئے. اس پر بھی ہود علیہ السلام نے انہیں سمجھایا اور ایک طرح سے گارنٹی دی کہ اگر اب بھی تم مان جاؤ، اور کچھ شرائط آپ نے ارشاد فرمائی. سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان لے آؤ، میری مخالفت ترک کر دو، توبہ کر لو، اور آئندہ اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پکا عہد کر لو، تو میں رب کے بارگاہ میں دعا کر سکتا ہوں اللہ پاک کی رحمت سے تمہیں بارش مل جائے گی، تم اس مصیبت سے جو ہے وہ نجات حاصل کر لو گے. لیکن یہ اتنے سرکش ہو چکے تھے کہ یہ ماننے کو بالکل بھی تیار نہ تھے. ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان سے جدا ہو گئے، اور جو کچھ مومن تھے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے، اور یہ اپنی رب کی عبادت میں مصروف رہتے. جب قحط کا زمانہ طویل ہوا تو انہوں نے باہم مشورہ کر کے چاہا کہ ہم کسی شخص کو بھیجیں اور جا کر وہ کعبے کے سامنے جو ہے وہ ہمارے لیے دعا کرے. وہ شخص آیا تو کعبے میں جانے کے بجائے، مکہ جانے کے بجائے کسی اور شخص کے پاس ٹھہرا. وہ بھی بدباطن شخص تھا. اس نے اس کو شراب پلائی اور گانے والیاں اس کے سامنے کی، اور اس نے عجیب و غریب قسم کے الفاظ کہے. بہرحال اللہ کی قدرت دیکھیے کہ آسمان پر جو ہے 2 قسم کے بادل ظاہر ہوئے، اور اس شخص سے کہا گیا کہ ان دونوں میں سے کسی کو تم قبول کر لو اپنی قوم کے لیے. تو اس نے جس کی طرف اشارہ کیا تو بظاہر وہ بادل جو ہے وہ بارش سے بھرا ہوا تھا. جیسے نہیں کالی گھٹا ٹوپ جو ہے وہ بادل ہوتے ہیں جو کہ زیادہ پانی برساتے ہیں. تو اس نے سمجھا کہ شاید یہ بادل جو ہے وہ زیادہ بارش برسانے والا ہے، تو اس نے اسی کے بارے میں دعا کی. اب وہ بادل جو ہے وہ قوم عاد کے علاقے کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوا. اس قوم نے جب اس طرح کے بادل کو آتے ہوئے دیکھا تو یہ خوش ہو گیا اور کہنے لگے کہ دیکھو ہمارے پاس جو ہے وہ بارش برسانے کے لیے بادل آ پہنچے. لیکن ہود علیہ السلام جانتے تھے، اللہ کے نبی تھے، اللہ کے دیے گئے علم سے آپ جانتے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ بارش کا یا رحمت کا بادل نہیں بلکہ یہ تو عذاب کا بادل ہے. آپ علیہ السلام اپنے مومن جو بھی ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ جدا ہو گئے. پھر اس قوم پر جب عذاب آیا، اتنی تیز ہوا چلی، جیسے کہ ابتدا میں ہم نے بیان کیا کہ ان میں جو کم از کم قد والا تھا، چھوٹے قد والا تھا، اس کا قد بھی 60 گز بیان کیا جاتا، اور طویل القامت جو تھا وہ اس سے بھی کہیں زیادہ ہوا کرتا تھا. اتنے بڑے قد و قامت کے لوگ، لیکن جب ان پر عذاب آیا تو یہ منہ کے بل گرتے تھے، اور اتنا برا گرتے تھے کہ ان کا جو سر ہے وہ گرنے کی وجہ سے پاش پاش ہو جایا کرتا تھا. 7 دن اور 8 راتیں ان پر عذاب رہا، طوفان رہا. اور جب یہ طوفان ختم ہوا، یہ عذاب ختم ہوا، تو پوری کی پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھی. ان کے جتنے جو ہے وہ گھر تھے وہ سب بیابان ہو گئے. وہ گھر کے جو انہوں نے بڑے شوق سے بنائے تھے، جن کے بارے میں سمجھتے تھے کہ ہم ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے، ہم پر کوئی عذاب معاذ اللہ اثر نہیں کر سکتا، اور بڑی بڑی لمبی لمبی امیدیں باندھتے تھے، اور ان کا سارا تکبر اور غرور جو ہے وہ خاک میں مل گیا. اور اس کے بعد حضرت ہود علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے جو چند مومن ساتھی تھے، آپ پر ایمان لانے والے تھے، انہیں لے کر مکہ پاک کی طرف روانہ ہو گئے. علماء نے بیان فرمایا ہے کہ یہ اللہ پاک کا یہ نظام ہے، قدرت ہے کہ جس بھی نبی کے قوم پر عذاب آتا، ظاہر ہے کہ وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹ جاتی تھی. جب عذاب آتا اور عذاب کے بعد وہ نبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ پاک کی طرف روانہ ہو جاتے، اور جتنے دن اس ظاہری زندگی کے ہوتے مکہ پاک میں گزارا کرتے تھے. تو ہود علیہ السلام بھی مکہ پاک تشریف لائے اور آخری عمر تک وہیں رہے، اللہ پاک کی عبادت کرتے رہے. اور ایک روایت کے مطابق جو زمزم شریف کا کنواں ہے اس کے اور حجر اسود کے درمیان آپ کی تدفین ہوئی. اور ایک اور روایت ہے یمن کے کسی علاقے میں آپ کی مزار کا جو ہے وہ پتہ ملتا ہے. تو بہرحال انبیاء کرام، اسی طرح اور بھی انبیاء کرام کے مزارات جو ہے وہ مطاف جو جہاں پر طواف کیا جاتا ہے وہاں پر موجود ہیں. تو بہرحال یہ ان کا انجام ہوا. قرآن نے اس قوم کے عذاب اور ان کے فنا ہونے کو، تباہ ہونے کو بیان کیا. آج بھی اس علاقے کے اندر کچھ اس کے آثار جو ہے وہ ملتے ہیں. وہ جو قوم عاد کا جو علاقہ تھا، تو تاریخ دانوں نے اور سیاح جو لوگ ہیں انہوں نے جا کر، غالباً مدنی چینل پر بھی کچھ آن ایئر ہوا تھا، تو عبرت کے لیے
ان مقامات کو دیکھنا چاہیے، اور اللہ پاک نے ان قوموں پر جو عذاب ڈالا اور جو عذاب کے اسباب تھے وہ سب ہمارے لیے سبق کا، درس کا جو ہے وہ ذریعہ ہونے چاہیے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اور ان کے جو عذاب آنے کے اور نافرمانی کے جو اسباب تھے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ راشد بھائی، شداد کا بھی تذکرہ اس قوم میں ملتا ہے، میں چاہوں گا کہ آخر میں اس کے حوالے سے بھی کچھ بیان ہو جائے، کیونکہ شداد کا تذکرہ بھی اسی قوم سے کیا جاتا ہے۔ جی، شداد جو ایک مشہور بادشاہ گزرا ہے وہ بھی قوم عاد ہی کا ایک فرد تھا، اور بادشاہوں پر اس کو حکومت تھی، یعنی اتنا بڑا بادشاہ تھا کہ دیگر بادشاہوں پر بھی اس کا اثر و رسوخ تھا، اور اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی جب اس نے رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے ابدی گھر جنت کے بارے میں سنا، تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی دنیا میں جنت بناتا ہوں، اور اپنے تمام تر اسباب کو اس نے استعمال کر کے عالی شان ایک محل کی صورت میں جنت نما ایک مقام بنایا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ اتنا اہتمام کرنے کے بعد اور اتنا خرچ کرنے کے بعد جب یہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اس مقام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہوا، تو اس مقام سے کہ بالکل قریب ہی چند کلومیٹر کے فاصلے پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو ہلاک فرما دیا۔ سرکش آدمی تھا، تو رب تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آنا یا رب تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی نعمتوں کے مقابلے میں اپنی طرف سے کچھ کریٹ کرنے کا یہ جو جذبہ ہے یہ انتہائی مذموم ہے اور یہ لے ڈوبتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور اس کی تخلیق پر ہی بندے کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ اسد بھائی، یہ جو قوم عاد تھی اکثریت ان کی کفار تھی، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے، اس میں علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ نوح علیہ السلام پر کوئی بھی سردار جو تھا قوم کا، جو بڑا جس کو رئیس کہا جائے، وہ ایمان نہیں لایا تھا، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے کچھ افراد ایسے تھے جو سردار تھے، رئیس تھے، ان کو بھی رب تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کی سعادت عطا فرمائی تھی۔ اور مفسرین نے بیان کیا کہ جب یہ عذاب آیا آندھی کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی مائیت میں آپ کے ساتھ جو ایمان والے محفوظ رہے، ان کی تعداد تقریباً 4000 تھی، 4000 مومنین تھے جو محفوظ رہے۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب بیان فرمایا کہ ہم نے ہود علیہ السلام کو نجات بخشی، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے اپنی رحمت سے انہیں ہم نے بچا لیا۔ تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ عذاب سے بچنا، ایک تو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے جس کو رب نے بیان فرمایا، دوسرا والذین معہ کو بیان کیا گیا کہ ان کو جو ایمان والوں کو نجات ملی رب کی رحمت سے اور حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ رہنے کی وجہ سے۔ نوح علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں تو وہاں بھی یہ ہمیں معاملہ ملتا ہے کہ ایمان لا کر ایمانی تعلق کے ساتھ جب وہ اشخاص حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں سوار ہوئے، اللہ نے ان کو نجات بخشی۔ حضرت ہود علیہ السلام کا معاملہ ہے تو نبی کے بتائے ہوئے راستے پر رہنا، نبی کے لائے ہوئے دین کو ہی فالو کرنا، اور بالخصوص پیارے آقا علیہ السلام کی شریعت و سنت میں ہی برکت ہے، اسی میں ہی دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے بھی جا بجا حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، دیگر انبیاء کا بھی تذکرہ ملتا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بیان کیا گیا کہ جب آپ علیہ السلام انبیاء کا ذکر فرماتے تو اپنی ذات سے اس ذکر کی ابتدا کرتے، یعنی پہلے اپنا ذکر فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اللہ کی ہم پر رحمت ہو، اللہ کی ہود پر رحمت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صالح علیہ السلام پر رحمت ہو۔ یہ جو ہوا چلی تھی اسد بھائی اور یہ آندھی کا معاملہ ہوا تھا، یہ بھی رب کی قدرت کا نظارہ تھا، یعنی ہوا ایک ہی مقام پر ہے لیکن بعضوں کے لیے وہ عذاب ہے اور بعضوں کے لیے وہ رحمت ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام ان 4000 مسلمانوں کو لے کر ایک غار کی طرف، ایک محفوظ مقام کی طرف منتقل ہوئے۔ اب وہ ہوا چل رہی ہے، انہیں نقصان نہیں ہو رہا لیکن وہ ہلاک و برباد ہو رہے ہیں اور موت کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس میں بھی رب کی قدرت ہے کہ ہر چیز میں رب تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے تاثیر ہے، اگر رب چاہے تو ہی نقصان ہوتا ہے اور اگر رب نہ چاہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے بھی نقصان نہ پہنچایا۔ اس کی ایک اور مثال ہمیں واضح مثال غزوہ احزاب میں ملتی ہے کہ جس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے، کہ اس وقت بھی آندھی چلی تھی۔ یہی نظارہ تھا کہ جب کفار نے مکے کے اور مختلف جو قبائل تھے کفار کے، وہ سب مجتمع ہو کر انہوں نے مدینے پر
اٹیک کیا اور حملہ کیا اور یہ چاہا کہ ہم مسلمانوں کو معاذ اللہ صف ہستی سے مٹا دیں گے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں بھی اپنی قدرت کا یہ نظارہ دکھایا کہ آندھی چلی، تیز ہوا چلی، صحابہ کرام کی طرف اس آندھی اور اس ہوا کی وجہ سے کوئی نقصان نہ ہوا، لیکن جو دوسری جانب تھی وہاں پر ہلاکت اور بربادی ہوئی اور ان کو مجبور ہو کر بھاگنا پڑا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا تذکرہ بھی فرمایا، ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبا کے ذریعے میری مدد فرمائی اور دبور کے ذریعے عاد کو ہلاک کیا۔ سبا وہ ہوا ہے جو مشرق سے مغرب کی طرف چلتی ہے، یعنی جو غزوہ احزاب کا معاملہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مشرق سے مغرب کی طرف چلنے والی اس سبا ہوا کے ذریعے میری مدد فرمائی، اور قوم عاد جو ہود علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی اس کے لیے دبور یعنی مغرب سے مشرق کی طرف چلنے والی ہوا کو ہلاکت کا باعث بنایا۔ تو انسان جتنا بھی پاورفل ہو جائے، جتنا طاقتور ہو جائے، جتنے اس کے پاس ساز و سامان ہو جائیں اور اپنا دفاع کرنے کے اسباب ہو جائیں، لیکن ان پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، ان پر ناز اور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو ان اسباب کا بھی خالق ہے، اس کی قدرت اور مشیت کی طرف نظر رکھنی چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت پیاری بات، بہت ہی بنیادی بات راشد بھائی نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر ہمیں جو ہے وہ نظر رکھنی چاہیے۔ وہ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ عطا کرے، اور جب چاہے جسے چاہے جو چاہے وہ چھین لے۔ اور یہ جو تکبر اور بے باکی اس پورے واقعے کے اندر اور قوموں کے تذکروں کے اندر آپ کو ایک چیز کامن نظر آئی کہ جن قوموں پر یوں عذاب آئے وہ بے باک ہو گئے تھے، انبیاء کرام کو جھٹلاتے، انبیاء کرام کا مذاق اڑاتے، اور معاذ اللہ عذاب الہی کے بارے میں عجیب و غریب باتیں کیا کرتے تھے۔ اس قوم پر یعنی اس امت پر اجتماعی عذاب تو اللہ کے رحمت سے نہیں آنا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کی خصوصیات اور آپ کے شرف کی وجہ سے، لیکن جزوی طور پر تو آزمائش آ سکتی ہے نا، کسی ایک علاقے کے اندر کسی ایک شخص کو آزمائش تو پہنچ سکتی ہے۔ ہمیں اللہ پاک کی جو قدرت ہے اور اس کی جو خفیہ تدبیر ہے اسے ڈرتے رہنا چاہیے، بے باکی نہیں ہونی۔ دیکھیں گناہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے، لیکن بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جانا اور اس پر شرمندہ ہونا یہ پھر بھی انسان کو نجات دلا سکتی ہے جب کہ توبہ کر لے۔ لیکن جو بے باک ہو جاتے ہیں، اور معاذ اللہ اس کی آج کل کوئی کمی نہیں ہے، معاذ اللہ لوگ گناہ کرتے ہیں اور اس کا تذکرہ کرتے ہیں، ہنس ہنس کے گناہ کرتے ہیں اور بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، تو یہ جو بے باکی کا عنصر ہے یہ انتہائی خطرناک ہے۔ ہم اللہ سے اس کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں اور دنیا میں بھی عافیت کا سوال کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کے رحمت کا ہم سوال کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حاضری ہوگی اور ایک نئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سنیں گے، ان کی کیا قوم تھی، ان کی سیرت کے کیا پہلو تھے، اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔